बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का अहम किरदार प्रोफेसर उस्मान काजी गिरफ्तार। मुलजिम कलदम BLA के मरकजी रहनुमाओं की हिदायत पर कार्रवाइयां अंजाम देता। कोयटा रेलवे स्टेशन के खुदकुश बमबार को छुपाए रखा, रेलवे स्टेशन तक भी पहुंचा कर आया। उस्मान काजी ने मुतालिया पाकिस्तान में PhD किया था और यूनिवर्सिटी का उस्ताद था। मुझे एक टारगेट मिला था डॉक्टर हैबतान और खालिक की तरफ से। नौमान और फीरक था, कुछ दिन मेरे पास रहा। 14 अगस्त के किसी भी इवेंट में उसको यूज करने वाले थे। बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के लेक्चरर को 12 अगस्त की रात घर से गिरफ्तार किया गया। जराये ने बताया 11 अगस्त को शहर में गिरफ्तार खुदकुश बमबार की निशानदही पर कार्रवाई की गई। डॉक्टर उस्मान काजी ने दौरान हिरासत दहशत गर्दी वाकयात में मुलव्विस होने का एतराफ किया। डॉक्टर काजी ने रेलवे स्टेशन पर हमले में मदद की, जबकि दर्जनों बमबारों को तरबियत भी दी। गिरफ्तार प्रोफेसर जश्न आजादी के मौके पर दहशत गर्द हमलों का मंसूबा बना रहा था। प्रोफेसर उस्मान को दहशत गर्दी की तरफ लाने वाले 3 दोस्तों में से 2 मारे जा चुके हैं। कलदम BLA रहनुमा डॉक्टर हैबतान उर्फ कालक बशीर ज़ेब से भी राब्ते में था। बशीर ज़ेब से राब्ता टेलीग्राम के जरिए होता था। दहशतगर्द प्रोफेसर का तंजीमी नाम अमीर था। उसने कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला करने वाले 2 दहशतगर्दों को भी अपने घर में रखा। टारगेट किलर खातून को पिस्तौल भी लेकर दी। 14 अगस्त को दहशतगर्दी का मंसूबा बनाने वाला नोमान उर्फ फैरिक भी 8 दिन उस्मान काजी के घर छुपा रहा। 2 रात मैंने उसको अपने पास जगह दिया। रेलवे में सुसाइड बॉम्बिंग में जो है कट गया था। खुदकुश हमला आवरों ने 14 अगस्त को मासूम शहरियों को निशाना बनाना था। ये मंसूबा सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दिया। जश्न आजादी पर तबाही का मंसूबा बनाने वाले ही कोयटा रेलवे स्टेशन हमले में भी मुलव्विस थे। रेलवे स्टेशन खुदकुश हमले में 32 अफराद शहीद हुए थे। प्रोफेसर उस्मान काजी खुदकुश हमला आवर को मोटरसाइकिल पर रेलवे स्टेशन के करीब छोड़ कर आया था। मुलजिम खवातीन दहशतगर्दों को हथियार फराहम करता, जबकि जख्मी दहशतगर्दों का अपने घर में इलाज कराता था। लेक्चरर डॉक्टर उस्मान काजी ने दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए सहूलतकारी की। वजीर आला ने गिरफ्तार प्रोफेसर का एतराफी बयान मीडिया से शेयर कर दिया। डॉक्टर उस्मान ने बताया कि हेरबियार के जानिब से उसे अहदाफ मिलते थे। दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम ऐप इस्तेमाल करता था। लेक्चरर डॉक्टर उस्मान ने कहा, रियासत ने इज्जत और वकार दिया, गद्दारी पर वो शर्मिंदा है। और कालिक ने मुझे तंजीम में शामिल किया। उसने फिर वहाँ से मेरी मुलाकात बशीर ज़ेब से करवाई। ये सारे आले वाले टेलीग्राम से होते थे। कोई एक रीजनल कमांडर था, शीरदिल इसका नाम था, और पे बोहेर, वो आया था, जख्मी हुआ था लड़ाई में कलात में, तो इलाज के लिए यहाँ आया था, तो उसको मैंने जगह दिया। वो रफीक बिजंजो था कि वाक़े के एक दिन पहले मैंने हवाले किया था, दूसरे दिन वो यहाँ रेलवे में सुसाइड बॉम्बिंग में जो है कट गया। सिक्योरिटी और मासूम शहरी उनकी जानें ज़िया हुई हैं। मुझे एक टारगेट मिला था डॉक्टर हैबतान और खालिक की तरफ से, और उसका नाम जो है नौमान और फीरक था। वो कुछ दिन मेरे पास रहा। वो जो है मतलब 14 अगस्त के किसी भी इवेंट में उसको यूज करने वाले थे। मैं कानून की खिलाफ वर्जी की और रियासत के साथ गद्दारी की है, और मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने यौम आज़ादी पर बड़ी तबाही का मंसूबा नाकाम बना दिया। खुदकुश हमलावरों ने 14 अगस्त को शहरियों को निशाना बनाना था। कलदम मजीद ब्रिगेड का अहम तरीन लीडर प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान काजी पकड़ा गया। उस्मान काजी मुतालिया पाकिस्तान में PhD और कोयटा रेलवे स्टेशन हमले का सहूलतकार है। बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को सुसाइड बॉम्बर्स थे, शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आजादी मना रहे थे। पहली दफा सिक्योरिटी फोर्सेस को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है कि मजीद ब्रिगेड का जो ये सोफिस्टिकेटेड टियर का लीडर था वो ये काजी उस्मान जो पकड़ा गया है। खुदकुश हमला हुआ था रेलवे स्टेशन पे, ये उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के रेलवे स्टेशन के करीब छोड़ गया है। पाकिस्तान स्टडीज में मास्टर्स किए, PhD किए, पाकिस्तान स्टडीज पढ़ा रहे। अंदाजा करें कि कितने बच्चों को सबवर्ट किया होगा। फिर इसकी अहलिया भी उस्ताद है। मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। दिस इज आवर स्टेट, वी विल नॉट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ दीज 2000 ठग्स जो हमारा मुल्क तोड़ना चाहते हैं, वॉट एवर द कॉस्ट है। जिनके रिश्तेदार, जिनके अजीजों कारेब वो तंजीमों में चले जाते हैं, न वो इतला देते हैं वहाँ सिक्योरिटी एजेंसीज को। तो इसका मतलब है कि पूरी फैमिली मिली हुई। तो ऐसे लोगों के साथ अब हमारी जो ट्रीटमेंट होगी वो जरा डिफरेंट होगी।
بلوچستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، آپ ان لوگوں سے دور رہیں. اگر آپ ان لوگوں کے قریب رہیں گے تو آپ کو سہولت کار ٹریٹ کیا جائے گا. سوابی میں بادل پھٹنے کے بعد ندی نالے بپھر گئے، گلیاں اور بازار ڈوب گئے. لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر جان بچائی. گدون سرکوئی میں گھر کی چھت گرنے سے 4 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہوئے. علاقہ مکینوں نے اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا. بنیر، بٹاگرام اور شانگلہ میں بادل پھٹنے کے بعد لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے. ملبے سے لاشیں مل رہی ہیں. کچھ پتہ نہیں لگتا کہ یہاں آبادی تھی. کہیں پھر سے ایسے بارش نہ ہو، پھر سے یہ ریلے نہ آ جائے، سیلاب نہ آ جائے، بچے ڈر جاتے ہیں. 25 آدمی جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں. زیادہ تر کچے مکانات تھے تو ان کی چھتیں منہدم ہوئی ہیں. سوابی میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد ندی نالے بپھر گئے. کئی فٹ اونچے ریلوں نے ہر طرف تباہی مچا دی. مکان، گلیاں اور بازار ڈوب گئے. سڑکوں پر پانی اتنا کہ گاڑی کی ونڈ اسکرین سے ٹکرانے لگا. لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر جان بچائی. 13 کور مکمل طور پر تباہ ہوئی ہیں. کچھ پتہ نہیں لگتا کہ یہاں آبادی تھی. ملبہ جب ہٹایا جائے تعداد 40 یا 45 تک پہنچ جائے. داروڑائی جانے والی سڑک بہہ گئی. لوگ رسیوں کی مدد سے نالا پار کرنے لگے. بونیر کے گاؤں پشوڑی میں ٹوٹے در و دیوار اور بکھرا ہوا سامان منہ زور ریلے کی وحشت سنا رہے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ بچے رات بھر جاگتے ہیں کہ کہیں دوبارہ سیلاب نہ آ جائے. گھروں میں سب کو ڈر لگتا ہے اور یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں پھر سے ایسے بارش نہ ہو، پھر سے یہ ریلے نہ آ جائے، سیلاب نہ آ جائے. بچے ڈر جاتے ہیں، ان کو نیند ہی نہیں آتی اور پورے رات یہ اس خوف میں جاگتے رہتے ہیں کہ کہیں دوبارہ سے یہ سیلاب نہ آ جائے. پشوڑی کے خاندان کے 25 لوگ آبی ریلوں کی زد میں آ کر شہید ہوئے. نماز جنازہ میں ہر آنکھ اشک بار تھی. اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خاندان کے تقریباً ٹوٹل 29 ساتھی ایسے جو اس سیلاب کے اندر جو ہے نا وہ چلے گئے تھے. اس میں 25 آدمی جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں اور اس کے باقی 3-4 جو ہے نا وہ زخمی ابھی اسپتالوں میں ہیں. سوات کے علاقے مینگورا کے گھر، گلیاں اور سڑکیں اب بھی کیچڑ میں اٹی ہوئی ہیں. اپنی مدد آپ کی تحت لوگ لگے رہے ہوئے کیچڑ نکالنے میں، گلی کوچے صاف کرنے میں. حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے یہاں پہ. شانگلہ میں 27 رابطہ پل، 56 اسکول اور متعدد سڑکیں سیلاب بہا لی گیا. بنیر میں 15 اگست کی طوفانی بارش کے بعد متاثرہ علاقوں سے مزید لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری ہے. اموات کی تعداد 279 ہو گئی. بحالی کام اور ریسکیو آپریشن جاری ہے. مزید جانتے ہیں بنیر سے AIY نیوز کے نمائندے سید شوکت علی سے. جی بالکل، 15 اگست کو ہونے والے سانحے کا آج چوتھا دن ہے کہ بنیر میں ابھی تک بحالی کا کام جاری ہے. کچھ علاقوں میں سڑکیں بحال نہیں ہوئے. 2 گھنٹے پیدل جانا پڑتا ہے. امدادی سامان سروں پہ لے جاتے ہیں، کچروں اور گدوں پہ لے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے تو وہ تحصیل گدیزے میں ہوئے، جیسے یہاں پر پورا جو بازار 70% تباہ ہو چکا ہے. یہاں پر لوگ ابھی تک بے گھر ہے. 279 افراد وفات پا چکے ہیں جس کے لاشیں دفن کی جا چکی ہے. ابھی تک اس میں جو آج 3 لاشیں ملے ہیں ملک پور کے علاقے سے، تو اس کی شناخت ابھی تک نہیں ہوئی، جس میں 2 خاتون اور 1 بچہ شامل ہے. اس وقت پاک آرمی، سول ڈیفنس، ریسکیو وغیرہ 22 دیگر رضاکار تنظیمیں بحالی کے کاموں میں مصروف ہے. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایبٹ آباد کے علاقے گلیات میں موسلادھار بارش سے کئی اسکولوں میں پانی داخل ہو گیا. سینکڑوں طلبہ پھنس گئے. سجی کوٹ میں مقامی افراد نے بچوں کو آبی ریلے سے نکالا. ٹوپلا اسکول میں پانی کا ریلا داخل ہونے سے سینکڑوں طالبات پھنس گئے. نگری بالا گرلز اسکول کی طالبات کو مقامی آبادی نے نالا عبور کرایا. ضلع انتظامیہ اور SQ 1122 کے رضاکار امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. صوبے میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صوبائی حکومت کی جانب سے وبائی امراض کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ادویات بھجوائی گئی ہیں، جبکہ میڈیکل کیمپس اور موبائل میڈیکل یونٹس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے. اس بارے میں مزید بتائیں گے ہماری نمائندہ مدیحہ سنبل. موجود ہے مشیر صحت احتشام علی کے ساتھ. سیلاب سے آفت زدہ جو علاقے ہیں ان میں جو صحت کی سہولیات کے حوالے سے ہم ان سے جاننا چاہیں گے. اسپیشلی جو ہمارے افیکٹڈ ایریاز ہے جس میں بنیر جہاں زیادہ نقصان ہوا ہے، میں خود ادھر گیا ہوں
اپنی ٹیم لے کے ساری میڈیسن موبائل ہاسپٹلز ساتھ ساتھ جو ہماری سپر ٹرسٹ لیول کے ہاسپٹل ہے اس کی بھی ہم نے ٹیمیں ادھر ڈپلائی کی ہوئی ہے. جو افیکٹڈ ایریاز ہے ان کی نیئر بائی ہاسپٹلس وہ فلی ایکوپڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ موبائل یونٹس موبائل ہاسپٹل ہم نے اس ایریا میں بھیجے ہیں. اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو کہ ڈیجیٹل ایکس رے ECG ساری چیزیں جو ہے نا مشین وہ سارے ہم نے ادھر پرووائڈ کی ہوئی ہے. یہ بھی کہتا چلوں کہ جو چونکہ وہ ابھی وہ واٹر کنٹیمنیٹڈ واٹر ہے اور میں نے اپنے ڈاکٹر حضرات کو وہ جو ادھر کا DHO صاحب ہے جو ڈپٹی کمشنر ہے ساروں کو یہ ہدایت ملی ہے کہ آپ نے ایک یہ بھی لوگوں کو کہ یہ والے پانی آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. ساتھ ہم نے وہ ٹیبلٹس وغیرہ جو جس سے وہ پانی پیوریفائی ہوتی ہے وہ بھی ہم نے پرووائڈ کی ہوئی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا مشیر صحت احتشام علی کا کہنا ہے کہ جو میڈیسنز ہیں وہ بلک میں بھجوائی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں اور اسپیشلائزڈ ڈاکٹروں پر مشتمل عملہ وہاں پر بھیجا گیا ہے, پیرامیڈکس بھیجے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل موبائل یونٹس ہیں وہ بھی بروئے کار لائے گئے ہیں تاکہ عوام کو ہر قسم کی صحت کی سہولیات جو ہیں وہ پرووائڈ کی جا سکیں. جی خیبر پختونخوا حکومت نے سیلاب کے دوران جاں بحق افراد کا معاوضہ 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دیا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ریسکیو کا کام مکمل کر لیا, اگلے مرحلے میں بحالی کا کام کیا جا رہا ہے. سوات میں ARY نیوز سے گفتگو میں کہا متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, جس کا بھی نقصان ہوا ہے ازالہ کیا جائے گا. آپریشن تو ہو گیا ہے, فیز 2 جو ہے وہ ابھی شروع ہے ریسٹوریشن کا, اور یہی فیصلہ ہوا ہے کہ جلد سے جلد جو بھی گورنمنٹ کے املاک ہیں یا جو پرائیویٹ املاک لوگوں کے جو گھر ہیں یا ان کے مال مویشی ہیں یا ان کا دکان کاروبار ہے جس طرح کا بھی کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کا جو ہے انشاءاللہ سارا ازالہ جو ہے وہ حکومت کرے گی. پارلیمنٹری سارے یہاں موجود ہیں, منسٹر بھی مختلف موجود ہیں, ڈپارٹمنٹ سارے موجود ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے انشاءاللہ ہمارا جو فیز 2 ہے ریسٹوریشن کا اور کمپنسیشن کا انشاءاللہ وہ شروع ہو جائے گا. آزاد کشمیر میں نیلم کے علاقے میں شنڈاس میں جیپ کھائی میں گر گئی, 5 سیاح جاں بحق ہو گئے. کوٹلے کے مقام پر دریائے پونچھ میں طغیانی پانی گھروں میں داخل ہو گیا. ریسکیو اداروں نے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا. تتا پانی ریسٹ ہاؤس کو خطرات لاحق ہیں. ٹھالیاں کے مقام پر پلندری کوٹلی روڈ لینڈ سلائیڈنگ اور درخت گرنے کی وجہ سے بند ہو گئی. راولاکوٹ میں یونیورسٹی آف پونچھ کیمپس کے قریب کار نالے میں بہہ گئی. خاتون لیکچرار جاں بحق ہو گئی. کوٹلی میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول پھگواڑی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گیا. بھمبر میں بھی لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے درجنوں دیہات کا رابطہ منقطع ہو گیا. مقامی آبادی کو آمد و رفت میں دشواری کا سامنا ہے. باکسر روڈ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. آزاد کشمیر میں کل سے 23 اگست تک سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رہیں گے. وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا. خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے وفاقی اداروں کو مزید متحرک ہونے کی ہدایت. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مصیبت زدہ بہن بھائیوں کی مدد ہماری قومی ذمہ داری ہے. یہ سیاست کا نہیں, خدمت کرنے اور لوگوں کے دکھوں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے. خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کو آن لائن ادائیگی کے لیے خصوصی ایپ کا اجرا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کا باضابطہ اجرا کر دیا ہے. ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کا اجرا اقدام ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا یہ کہنا ہے معاوضوں کی بروقت ادائیگی کے ساتھ شفافیت یقینی ہوگی. یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ کا. خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کو آن لائن ادائیگی کے لیے خصوصی ایپ کا اجرا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کا باضابطہ اجرا کر دیا. ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کا اجرا اہم اقدام ہے. یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا. معاوضوں کی بروقت ادائیگی کے ساتھ شفافیت یقینی ہوگی. وقت ایک بریک کا. ہمارے ساتھ آپ کو لے چلیں گے اوکلاہوما جاپان, جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کریں گے. میرے بہت پیارے بھائیوں بہنوں, میرے بزرگوں اور نواز شریف کے شیروں, نواز شریف کے چاہنے والوں, پاکستان سے محبت کرنے والوں, آپ سب کو آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز شریف کا سلام. نواز شریف صاحب کو میں نے بتایا کہ میں آج آپ سے ملنے آ رہی ہوں, تو انہوں نے کہا کہ میرا بہت سلام اور بہت دعا میرے شیروں کو, میرے بھائیوں کو, مسلم لیگ نون کے چاہنے والوں کو میرا بہت سلام دینا. تو ان کی طرف سے بھی میں آپ کو آج ان کا سلام دے رہی ہوں. میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ یوکوہاما ہے, یہاں کہاں سے پاکستانی ہوں گے بھئی. یہ تو مجھے آنیسٹلی ایسے لگ رہا ہے کہ میں لاہور میں کوئی جلسہ کر رہی ہوں.
آپ نے ابھی کسی بھائی نے ذکر کیا کہ آج عید کا دن ہے ہمارے لیے، آج عید کا دن ہے میرے لیے کہ میں آپ سب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئی ہوں. اور میں اپنے بھائی ملک نور اوان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اسٹیج پہ بیٹھے تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہوں، تمام عہدیداران کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے آج مجھے یہ ملاقات کا، آپ سے ملنے کا یہ موقع فراہم کیا. اور مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ آج ویکینڈ نہیں ہے، آج منڈے ہے، آج ایک ویک ڈے ہے، اور اس ویک ڈے پہ آپ کا اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس طرح اتنی بڑی تعداد میں مجھ سے ملنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، تو آپ میرا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ قبول فرمائیں. تھینک یو. اور آپ سب کو، کیونکہ آج ہم پہلی بار ملے ہیں جنگ جیتنے کے بعد، تو آپ کو پاکستان جو بھارت سے جنگ جیتا ہے، بیان المرصوص جیتا ہے، اس جنگ جیتنے کی بھی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. میں اندازہ کر سکتی ہوں کہ جب آپ اپنے وطن سے دور ہوتے ہیں تو آپ کو وطن کے بارے میں ایسی خبر ملتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. ہم نے بھی بہت خوشیاں منائی پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں یہ دن بہت دیر کے بعد ہمیں ایک خوشی کا موقع دیکھنے کو ملا. میں آپ کا جو جذبہ دیکھ رہی ہوں، آپ کے جو نعرے دیکھ رہی ہوں، آپ کے چہرے پہ جو تاثرات دیکھ رہی ہوں، اس سے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ کو خبر آ گئی ہے کہ پاکستان سے اچھی خبریں آ رہی ہیں الحمدللہ. شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. مجھے سارے میرے بھائی اور بزرگ اور وہ بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میری مائیں بھی بیٹھی ہیں، آپ لوگ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اور پوری آنےسٹی سے بتائیں کہ کیا پاکستان سے آپ کو اچھی خبریں آ رہی ہیں؟ الحمدللہ بالکل آ رہی ہیں. اور مجھے یقین نہیں آتا، ابھی چند ماہ پہلے کی بات تھی یا چند سال پہلے کی بات تھی، کیا خبریں آ رہی تھی پاکستان سے. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو فکر ہوتی ہے اپنے ملک کی، آپ اپنے ملک سے دور ہیں اس لیے آپ کو اپنے ملک کی زیادہ فکر ہوتی. کیا خبریں آ رہی تھی؟ یہی خبر آتی تھی کہ ملک خدا نخواستہ آج ڈیفالٹ ہوا یا کل ڈیفالٹ ہوا، پاکستان کو ایک فیلڈ سٹیٹ خدا نخواستہ ایک ناکام ریاست کا نام لوگ دینے لگے تھے. پاکستان کے دوست ملک پاکستان سے ناراض ہو رہے تھے، لیکن آپ دیکھو کہ چند ماہ کی محنت کے بعد آج ڈیفالٹ کی بات کون کر رہا ہے؟ اور آپ دیکھو کہ جو اکانومی، جس کو معیشت، جس میں آپ کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، آپ اپنی معیشت کو مضبوط کرنے میں آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آپ یہاں محنت کر کے کماتے ہیں. جو لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں نہیں ہیں، جن کے گھر والے پاکستان میں ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے دور رہ کے پردیس میں رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے. آپ یہاں محنت کرتے ہیں، دن رات اپنا کام کرتے ہیں اور محنت سے، خون پسینے سے کمایا ہوا پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں. تو مجھے احساس ہے اس چیز کا کہ آپ کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ آپ نے جو پیسہ پاکستان بھیجا ہے وہ آپ کے ملک کی ترقی پہ صرف ہونا چاہیے. آپ کے گھر والوں کو، آپ یہاں جاپان میں رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ جب آپ یہاں کی انفراسٹرکچر دیکھتے ہوں گے تو آپ کا دل کرتا ہوگا کہ پاکستان میں بھی ایسا انفراسٹرکچر ہو. جب آپ یہاں کی صفائی دیکھتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہوگا کہ پاکستان، میرا ملک، میرا شہر، میرا گاؤں، میری گلی، میرا محلہ بھی ایسے ہی صاف ہو. جب آپ یہاں پر ایک بہترین علاج کی سہولت دیکھتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہوگا کہ آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے بیوی بچے، آپ کے بہن بھائی، خدا نخواستہ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو تو اس کو بھی علاج کی بہترین سہولت ملے. اسی طرح آپ یہ چاہتے ہوں گے کہ پاکستان جب آپ پیسے کما کے بھیجیں تو آپ کے جو بچے ہیں جب وہ سکولز میں جائیں تو ان کو اچھی تعلیم ملے.
اور ایک اچھا ماحول ملے رہنے کے لیے، وہ ایک آزاد ماحول میں، اچھے ماحول میں، صحت مند ماحول میں سانس لے سکیں. اور آپ دیکھو کہ ابھی چند ماہ پہلے، میں چند ماہ ہی کہوں گی، مہنگائی جو تھی وہ 38% پہ تھی، 40% کو چھو رہی تھی. ایسا کیا جادو کی چھڑی نہیں ہے نواز شریف کے پاس؟ یہ وہی پاکستان ہے جس میں 38% پہ مہنگائی چلی گئی تھی. آج پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ 3 یا 4% پہ. وہی جو دیکھیں، یہ وہی ملک ہے نا جہاں لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو گئی تھی، دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا لیا تھا. آج لوڈ شیڈنگ نہیں ہے پاکستان میں. وہی سڑکیں جو گڑھوں کا گڑھ بن گئی تھی، جہاں قدم قدم پہ گڑھے تھے، وہ سڑکیں جو شہباز شریف، نواز شریف نے اتنی محنت سے دہائیوں میں بنائی تھی، وہ سڑکیں 4 سال میں ٹوٹ کر تباہ اور ویران ہو گئی. آج آپ دیکھیں وہی سڑکیں دوبارہ بن گئی ہیں. اور آپ کو آنےسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں ابھی تھائی لینڈ رکی ایک رات، بینکاک، اور پھر یہاں آئی. جاپان کا انفراسٹرکچر آئی ایم شیور آپ کو اندازہ ہے کہ وہ بہت زبردست انفراسٹرکچر ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب جو کام پنجاب میں ہو رہا ہے، یقین مانیں کہ بہت جلدی ہم بھی یہ ترقی کا یہ لیول چھو لیں گے انشاءاللہ. اور وہ دوائیاں جو غریب لوگوں کو ملنا بند ہو گئی تھیں، ہسپتال میں ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ تمہیں فری دوائی نہیں مل سکتی، اب 90%، 95% غریب مریضوں کو وہ دوائیاں دوبارہ مل رہی ہیں. اور صرف یہ کہ دوائی نہیں مل رہی، وہ بچے جن کے ہارٹ کے پرابلمز ہیں، جن کے ہارٹ کی کارڈیاک سرجری کی لمبی لائنیں 5 سال سے لگی ہوئی تھیں، اور وہ بچے اپنی جان گنوا رہے تھے کیونکہ کسی نے کبھی توجہ نہیں دی. آپ جانتے ہو کہ 6-7 ہزار بچوں کی سرجریز ان چند ماہ میں ہو چکی ہیں، اور وہ صحت یاب ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. اور شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور آپ دیکھو، میں جب دیکھ رہی تھی اتنی صاف سڑکیں ہیں، اتنا صاف ملک ہے جاپان میں. رات کو ٹوکیو میں تھی، آج یوکوہاما تھی. ڈھونڈنے سے آپ کو کہیں جو گاربیج یا کوئی گند نظر نہیں آتا. تو آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی، اور آپ کو خبر آ گئی ہوگی کہ پنجاب نے دنیا کا سب سے بڑا، کیونکہ اپنے اپنے میٹروپولیٹنز میں، اپنے اپنے شہروں میں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے جو ویسٹ مینجمنٹ کے پروگرامز ہیں، صفائی کے پروگرامز ہیں، لیکن ایک گورنمنٹ کے نیچے پنجاب جیسے ایک صوبے میں جس کی جو پاپولیشن ہے وہ اس وقت 14-15 کروڑ ہے، اور 40 کے قریب شہر ہے پنجاب میں. تو ہم نے دنیا کا سب سے بڑا صفائی کا منصوبہ، جس کو ستھرا پنجاب کہتے ہیں، وہ الحمدللہ آج پاکستان کی ہر پنجاب کی گلی میں کام کر رہا ہے. لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکا کے ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنا کوڑا جو ہے وہ ہمیں دے دیں. اور آج صبح میں ایک جو ویسٹ مینجمنٹ یہاں پر یوکوہاما کا پورا سسٹم میں دیکھ کے آئی ہوں، اور میں نے انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں اس کو انکارپوریٹ کروں گی اپنے ستھرا پنجاب کے پورے اس میں. اب جو لوگ آتے ہیں، پہلے میں خود لاہور میں رہتی تھی، پنجاب میں پھرتی تھی، یقین مانے 4 سال کے اندر کوڑے کے ڈھیروں میں دب گئے تھے جو علاقے تھے. اب آپ جو بھی آتا ہے، باہر سے بھی لوگ آتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، کہہ دیتے ہیں کہ اتنا صاف پنجاب ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. 1.5 لاکھ لوگوں کو ستھرا پنجاب میں نوکری ملی ہے. 25-30 ارب کی مشینری میں نے خریدی ہے تاکہ آپ کی گلیاں صاف ہوں، آپ کے محلے صاف ہوں، آپ کے شہر صاف ہوں، آپ کے گھروں کے آگے سے کوڑا اٹھایا جائے، تاکہ آپ کے بچے ایک صحت مند اور صاف ستھرے ماحول میں سانس لے سکیں. دنیا بھر میں جو ایک کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، اس میں انوائرمنٹ کے لیے بڑی اویئرنیس آ گئی ہے. پنجاب میں ہم نے پوری فورس بنا دی ہے. یہ مریم اورنگزیب یہاں پر بیٹھی ہیں، ان کی سربراہی میں ایک پوری فورس بن گئی ہے جو آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے ایک صاف ستھری ہوا کا پورا بندوبست کر رہی ہے.
اور جہاں پر بھی کنسٹرکشن سائٹس ہیں یا جہاں پر بھی کوئی ایسا اندیشہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انوائرمنٹ افیکٹ ہوتا ہے تو وہاں پر ہماری جو اسکواڈز ہیں وہ پہنچتی ہیں اور ہم ایئر کوالٹی کو مانیٹر کرتے ہیں تاکہ اسموگ کا جو ایشو ہے، کئی سال سے اسموگ کا ایشو آیا ہوا ہے جس سے بچے بھی بیمار ہوتے ہیں، وہ ایک 2-3 مہینے کا پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر اسکول بھی کبھی کبھی شٹ ڈاؤن کرنے پڑتے ہیں. تو میری پوری کوشش ہے کہ ہم ایئر کوالٹی اتنی امپروو کر لیں، انڈیکس جو ہے اس کا، کہ وہاں پر لوگوں کو ہسپتالوں میں نہ جانا پڑے، آنکھوں کے امراض کا شکار نہ ہونا پڑے، سانس کے امراض کا شکار نہ ہونا پڑے. اسی طرح میں ابھی آپ سے بات کر رہی تھی ہاسپٹلس کی، تو ہم صرف یہ کہ جو ہسپتال میں چل کے آتا ہے پنجاب میں، ہم صرف اس کا علاج نہیں کر رہے. آپ یقین مانیں 4 صوبوں اور گلگت بلتستان سے، آزاد جموں کشمیر سے لوگ آتے ہیں پنجاب کے اندر علاج کرنے کے لیے. اور جو کہتے تھے سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی، میں یہ بڑے دکھ کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت جھانسے میں آ جاتے ہیں کیونکہ اپنے ملک سے ان کا رابطہ نہیں ہوتا، وہ جا کے اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھتے نہیں ہیں. جنہوں نے کہا تھا سڑکیں بنانے سے قومیں نہیں بنتی، ذرا ان سے پوچھو ایک ہسپتال کا نام بتاؤ جو بنایا، ایک ہسپتال کا نام بتا دو، ایک سڑک کا نام بتا دو جو بنائے، ایک اسکول کا یونیورسٹی کا نام بتا دو جو بنائے. بلکہ جو بنا ہوا تھا اس کو بھی تباہ کر کے چلے گئے. اور غریب سے نہ صرف یہ کہ مہنگائی کی وجہ سے نوالا چھین لیا. میں نے اوتھ لیا میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں، جب میں نے اوتھ لیا تو آپ جانتے ہو روٹی 30 روپے کی تھی پاکستان میں. اب آپ کو پتا ہے میری ایک بہت مشکل میرے لیے فیصلے ہیں. میں نے ایک طرف سے اربنائزیشن بھی کرنی ہے، جاپان کی طرح کی ڈیولپمنٹ بھی لانی ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر، ساتھ 15 کروڑ عوام کے خیال بھی رکھنا ہے، ان کی دوائی کا، ان کی صحت کا، ان کی ایجوکیشن کا، ان کے سڑکوں کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں چاہتی ہوں کہ اربنائزیشن بھی ہو. کب تک ہم ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے انفراسٹرکچر کے ساتھ بیٹھے رہیں گے؟ اگر سڑکیں بنانے سے قوم نہیں بنتی تو کیا گالیاں دینے سے قوم بنتی؟ اور شکریہ. اور میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتی ہوں، مہربانی دیکھیں یہ سب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نئے ہسپتال بھی بن رہے. سب سے بڑا ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل لاہور میں نواز شریف کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے الحمدللہ، اور اٹ از نیئرنگ کمپلیشن. مجھے ایک بندے نے کہا کہ میں روز میرا راستہ جو ہے وہ نواز شریف کینسر ہاسپٹل جہاں پہ بن رہا ہے وہاں سے میرا راستہ ہے، تو میں روز اس کے سامنے سے گزرتا ہوں. جس دن میں گزرتا ہوں وہ بلڈنگ اور بن جاتی ہے، تو کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جنات بنا رہے ہیں. جب دل میں درد ہو، جب اس قوم کے لیے کچھ کر گزرنے کا عزم ہو انسان کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کی روح میں، تو پھر یہ کام ہوتے ہیں. اب کوئی ایسا بھی وزیر اعظم گزرے ہیں جو 12 بجے آفس آتے تھے، 3 بجے گھر واپس جا کے غائب ہو جاتے تھے، اور یہاں پہ شہباز شریف ہے صبح 7 بجے سے کام شروع کرتا ہے، رات 12 بجے تک کام کرتا ہے. تقریریں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. میں بھی یہاں سے تقریر کر کے گھر جا کے سو جاؤں گی، غائب ہو جاؤں گی، اگلے دن تک پتہ ہی نہیں ہوگا کسی کو کہ چیف منسٹر کہاں ہے، پرائم منسٹر کہاں ہے، اور ملک IMF کے حوالے کر دیا. اب جس سے جان چھڑانی ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے، فیصلے کرنے مشکل ہو گئے، لیکن پھر بھی ہر روز پاکستان میں آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے ماشاءاللہ. اس کی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی محنت کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی محنت کر رہے ہیں، اور آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز بھی دن رات ایک کیے ہوئے.
آج بھی ہم 7 بجے سے دن شروع ہوا ہے اور یہ وقت ہو گیا, اور ابھی آپ کو پتا ہے 4 گھنٹے کا ٹائم ڈفرنس ہے. تو جب ہم 7 بجے اٹھے تو پاکستان میں اس وقت 4 بجے ہوئے تھے یا 2 بجے ہوئے تھے. تو آپ دیکھو یہ جب لگن ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر کامیابی دیتا ہے, اور روز میرے دل میں یہی آ رہا ہوتا ہے. اور میں جب اب پہلے چائنا گئی, ابھی میں جاپان آئی ہوں, ہر وقت جب میں گاڑی میں ہوتی ہوں تو میری گردن رائٹ لیفٹ دیکھ رہی ہوتی ہے. میں دیکھتی ہوں کہ میں یہاں سے کیا سیکھ لوں اپنے عوام کے لیے, اور میں کیا کر لوں, یہ صفائی کو کیسے بہتر بنائیں, انفراسٹرکچر کو کیسے بنائیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے 1 سال میں, صرف 1 سال میں, یہ بیٹھے ہوئے سہیب جو کمیونیکیشن اینڈ ورکس کا منسٹر ہے, اس سے پوچھیں 1 سال میں وہ جو ٹوٹی ہوئی سڑکیں تھیں, جو گڑھے تھے, جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی, 20,000 کلومیٹر سڑک بن گئی ہے پنجاب کے اندر. اب آپ کو کوئی بڑی سڑک, انٹر ڈسٹرکٹ سڑک آپ کو ٹوٹی ہوئی نہیں ملے گی ماشاءاللہ, اور اس کو ہم ماڈرنائز کر کے بنا رہے ہیں. آپ یہ بیٹھے ہیں ذیشان, یہ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہے. ستھرا پنجاب جو ہے نا وہ یہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. اور آپ پوچھیں ذیشان سے, یہ آپ کو گواہی دے گا. چھوٹا سا بھی میں کہیں گند کا ڈھیر دیکھوں, میں سب سے پہلے راستے میں سے اس کو فون کرتی ہوں کہ ذیشان وہاں گند پڑا, وہاں سے جا کے گند ہٹواؤ. اقتدار کا مطلب یہ نہیں ہوتا آفس گئے, اپنی مرضی سے 12 بجے ایک کافی کا مگ پیا, ادھر گالی نکالی, اس پہ الزام لگایا, گھر آ کے واپس ہو گئے. دن رات ایک کرنا پڑتا ہے. میڈم یہ جو قبضہ گروپ کا ہے, میں بیٹھے میں آپ کو بتاتی ہوں, میرے پاس ہے, آپ کیا, مجھے پتا ہے آپ کی شکایات میرے پاس نوٹڈ ہے, اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس کے لیے کیا کر رہی ہوں. جی اور دیکھیں بہت سارے علاج ایسے تھے, بیماریاں ایسے تھے جن کا علاج نہیں تھا پاکستان میں. ابھی کینسر ہاسپٹل بھی بن رہا ہے, بلڈ ڈیزیزز کا ہاسپٹل بھی بن رہا ہے, چلڈرن کی جو کمپلیکس ڈیزیزز ہے وہ ہاسپٹل بھی بن رہا ہے, بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر بھی بن رہا ہے, ڈائگنوسٹک سینٹرز بھی بن رہے ہیں, اربوں روپے کی مشینری آ رہی ہے ماشاءاللہ. اور تو آپ کو اچھا علاج ملے گا. آپ کے گھر آ کے کلینکس آن ویلز, جو 1000 کلینکس آن ویلز ہیں, وہ گلی گلی محلے جا کے لوگوں کے دروازے کھٹکا کے ان کو کہتی ہیں کہ بیمار ہے تو علاج کرا لو. فیلڈ ہاسپٹلز جو ہیں وہ گاؤں میں جا کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. اسی طرح جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لوگ ہوڈنگ بھی کرتے ہیں, قیمتیں بھی بڑھا دیتے ہیں, تو میں نے ایک پوری فورس بنا دی ہے جس کو ہم پیرا کہتے ہیں, جو جا کے دیکھ رہی ہے کہ انکروچمنٹ نہ ہو, یہ قبضے جو آپ نے کہا ہے وہ نہ ہو, اور قیمتیں جو ہیں وہ غریب کے لیے جو سبزی کی یا روٹی کی قیمت ہے, آٹے کی قیمت ہے, وہ نہ بڑھے. آپ یقین کریں جب سے میں آئی ہوں, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, میں اس کی ذات کا شکر ادا نہیں کر سکتی. آپ کی دعا ہے, نواز شریف صاحب کی دعا ہے, جب سے میں آئی ہوں روٹی 12 اور 13 روپے کی ہے ماشاءاللہ. زندہ باد.